पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है उससे भी डिमांड की गई है। जो कानून साजी है फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के हवाले से वो सख्त होनी चाहिए, उस पे जो इकदामात हैं होने चाहिए। क्या कानून मौजूद नहीं है? क्या इकदामात में कहीं कोई कमी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपना जो तशख़्ख़ुस है वो खुद बनाया है। वो नौजवानों की भी बात करते हैं, वो एक समाजी शख्सियत भी हैं और सियासत जो है उससे उसके तमाम जो इस वक्त के जो हालात हाज़िरा हैं उनके तमाम मामला से वो बखूबी वाकिफ़ भी हैं। और हम कह सकते हैं कि आज जो एक बहुत मुख्तसर और छोटा दानश्वर तबका है जो कोई मंतकी बात करता है और जिसके अंदर कोई वज़न होता है, वो इनमें है। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, वेलकम करते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाज़रीन, जो आज के इश्यूज़ हैं हम उन पे ही बात करते हैं अब्दुल्ला गुल साहब से। अ, आज का इशू क्या है? आज का इशू तहरीक-ए-इंसाफ़, उसकी सियासत, उसके साथ-साथ जो हमारा मुआशरा है उसको एक अफ़रियत जिसने अपने काबू में ले रखा है, फ़ेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और उसके साथ-साथ जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए मामलात हैं, वो तो मुसलसल चला आ रहा है। दहशतगर्दी और ख़वारिज, ये इन पे हम थोड़ा आपकी राय जानना चाहेंगे। और आज शुरू करते हैं, जो एक अहम एक इजलास भी हुआ फ़ॉर्मेशन कमांडर्स का, आपके पास भी उसकी पूरी डिटेल्स आ गई और आपको तो बखूबी मालूम भी है कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ जा रही हैं। उसमें एक बात एलामिये में कही गई है। जब फ़ौज के फ़ोरम से इस तरह की बातें एलामिये में कही जाती हैं तो उनके बड़े मानी होते हैं। उसमें हुकूमत से भी ये डिमांड की गई है, पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है उससे भी डिमांड की गई है कि जो कानून साज़ी है फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के हवाले से, वो सख्त होनी चाहिए और उस पे जो इकदामात हैं होने चाहिए। क्या कानून मौजूद नहीं है? क्या इकदामात में कहीं कोई कमी है? आप क्या समझते हैं? अहमद मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे कलमात अदा किए मेरे लिए। मैं इसका मुतहम्मल नहीं हूँ बिल्कुल भी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उससे पहले आपका सवाल कि आज का इशू क्या है। इशू जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसका तलाश है, हमारी शनाख्त जो है वो क्या है। दूसरी बात यह है कि हमारा नज़रिया क्या है। क्या हमारा नज़रिया शख्सियत परस्ती का है या नज़रियात परस्ती का है? क्योंकि नज़रियात तो रहते हैं और आप देख लें आज भी हम 1400 साल पहले का नज़रिया ही तो फ़ॉलो कर रहे हैं ना हुँ। बहैसियत मुसलमान। और इंसानियत क्या कर रही है? इंसानियत भी एक नज़रिए के ऊपर चल रही है। लेकिन अगर आप शख्सियत के ऊपर तमाम तर तवज्जो जो है मरकूज़ कर देंगे, तो मेरा ख़्याल है कि फिर वही प्रॉब्लम्स आएँगी जो आज आपको आइडेंटिटी क्राइसिस की आ रही हैं। अभी आपके अगले सवाल की तरफ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आप तो खैर जानते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा फ़र्क फ़र्क हुआ करता है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हर महीने होती है और तवातर से होती है। इसमें 3 स्टार जनरल्स बैठते हैं और वो मुल्क के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर और फ़ौज की पेशा वाराना जो काम होते हैं उनके ऊपर उनकी तवज्जो मरकूज़ होती है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है ये पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेशंस जिनको आप डिव हेडक्वार्टर्स कहते हैं, वो उसके जीओसीज जो होते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग, वो आते हैं और इसके अलावा प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स इसके अंदर बुलाया जाता है। 3 स्टार भी होते हैं, 2 स्टार भी होते हैं और पाकिस्तान के तकरीबन 270 के करीब जो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर्स होते हैं वो इसके अंदर शरीक होते हैं। एक किस्म का ये एक बड़ा जो है पंचायत फ़ौज की होती है। हुँ। इसके अंदर जो बड़े असल हाँ। पल्स है यहाँ से सामने आती है। असल पल्स यहाँ से आती है, मंथली सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं इसके अंदर। उसके अलावा जो है फॉर्मेशंस की जो कारकर्दगी होती है उस पे जायज़ा लिया जाता है। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के हवाले से उसके ऊपर होता है। आपने कौन-सा असला यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा नहीं यूज़ कर रहे, उसकी क्या अफ़ादियत है, नहीं है। फिर जो इसमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, जैसे डीजी एनएलसी बुलाया जाता है, डीजी एफडब्ल्यू बुलाए जाएँगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स हैं, उनके लोग आते हैं और वो फिर अपने-अपने व्यूज़ पेश करते हैं और फिर अपने व्यूज़ पेश करने के बाद उनको बर्खास्त कर दिया जाता है वहाँ से। लेकिन फिर जो कमांडर्स होते हैं, जो एक्चुअली फाइटिंग आर्म होता है, आर्मड कोर है, आपकी इन्फेंट्री है, आपके दीगर आर्म्स हैं, आर्टिलरी है,
وہ پھر بیٹھ کے پاکستان کے جو حوالے سے جو وار گیمز ہوتی ہیں ان کے نتائج سامنے آتے ہیں. غرض یہ کہ مختلف باتیں، لیکن اس کے اندر پھر جو ملک کو اب موجودہ صورتحال ہے جس میں ہمیں ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے، جو کہ آرمی چیف صاحب نے ہی نام لیا، تو ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ہمارے لیے ابھرا. معاشی استحکام جو ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. آپ کی عوام جو ہے اس کے اندر ایک جو ابال ہے اس کو جب تک کہ ٹھنڈا نہیں کیا جائے گا. اور اس سب کے لیے جو لوگ جن کو انتخاب کیا گیا، یا جو لوگ فی الحال عوام نے انتخاب کیا موجودہ حکومت کا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ دیکھ چکے ہیں، ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں. اور پھر خود افواج پاکستان کے ادارے نے ان لوگوں کے حوالے سے کوئی اچھا جو ماضی کا ان کا ایکسپیرینس تھا وہ تو نہیں تھا. تو پھر ایک تیسری قوت جو ہے وہ سامنے آئی. تیسری قوت جو تھی اس نے پہلے سے بھی جو ہے وہ جو پہلے سے خرابی تھی اس کو مزید اس کے اندر ایڈیشن کر دیا. ویسے یہ جو تیسری قوت والی غلطی ہے یہ تو تاریخی غلطی ہو گئی، اس میں کو سیدھا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ احمد صاحب، آپ میرے بہت سینئر ہیں اور میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تیسری قوت کی غلطی شاید نہیں کہہ سکتے. تیسری قوت جو ہے وہ ایک وقت کا تقاضا تھا. دو ہی پارٹی سسٹم چل رہے تھے، ایک رائٹ تھا ایک لیفٹ تھا. ہاں، اس میں یہ ضرور کہوں گا، جب رائٹ اور لیفٹ نے گلے لگ گئے آپس میں، خاص طور پہ پی ڈی ایم کی حکومت میں، تو رائٹ ونگ جو تھا وہ بانچ ہو گیا، وہ یتیم ہو گیا. اس نے کہا کہ ہم کہاں جائیں رائٹ ونگر، کیونکہ ایکسٹریم رائٹ نظریہ اور ایکسٹریم لیفٹ نظریہ. تو مطلب پھر رائٹ ونگر آپ جیسے لوگ جو تھے، ہمارے جیسے لوگ تھے، وہ کہاں جاتے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک تیسری قوت کو تلاش کیا، لیکن تیسری قوت اپنے آپ کو نہ لیفٹ ونگ ثابت کر سکی نہ اور رائٹ. نہ رائٹ ونگ ثابت. وہ تو کوئی ایک اور ہی صورتحال. اور پہلے تو میں ان کو کہتا تھا وہ تو اب اٹر کنفیوژن کے اندر ہے، اور کنفیوژن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اٹ لیڈس ٹو اے کل. لیکن ان سب کے باوجود جو تیسری قوت کا تھا ابھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ تو، میں کسی ایک بہت اہم شخصیت سے ملا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ سر بات یہ ہے کہ آپ، ایک ہفتہ ہوا تھا حکومت کو آئے ہوئے، تو میں نے کہا جی آپ ان سے زیادہ تو کچھ نہیں کرا سکتے، آپ کوشش کر کے ان سے قانون سازی کروا لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں عموماً لکھتا نہیں ہوں، لیکن میں لکھتا ہوں یہ تمہاری بات. تو وہ میری لکھ لی. میں نے کہا جی جو مثبت قانون سازی ہے جس میں عوام کا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے، اداروں کا فائدہ ہے، ریاست کا فائدہ ہے، وہ کروا لیں. خیر، کچھ عرصہ قبل جب میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی آپ کو میں نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا "ہاں یار"، تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کیا آپ نے نہیں کہا یا انہوں نے نہیں کیا؟ تو آج آپ کی اس بات کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بیانیے کے اندر یہ اہم ترین نقطہ جو ہے وہ شامل کیا گیا کہ حکومت ایسے قانون سازی کرے. اب ایک تو قانون سازی کرنا ہے، ایک ہے عمل درآمد کرانا. ویسے ہی جیسے کہ ایوب خان کے دور میں جو ہے وہ ریڑے والا اور سائیکل والا، اس کو حکم تھا کہ آپ بتی لگا کے چلیں گے، لیکن کیا قانون ختم ہو گیا یا عمل درآمد ختم ہو گیا؟ عمل درآمد ختم ہوا نا، قانون تو موجود ہے. قانون جو ہے وہ جب غریبوں کے لیے فرق ہوگا، امیروں کے لیے فرق ہوگا، طاقتور میں کے یہاں لیے پہ اور آنا ہوگا. چاہتا تھا کہ کیا یہ عمل درآمد اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ جب آپ ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو کچھ اپنے پیارے بھی پھنستے ہیں، تو وہاں پھر آپ کمپرومائز پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو کیا جب اس طرح کے حالات کا ملک کو، قوم کو، ریاست کو سامنا ہے، آپ کو آئیڈینٹیفائی تو آپ کب سے کر چکے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، یہ فیک نیوز پروپیگنڈے نے ہمیں ہر چیز سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. آپ ابھی بھی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور وہ کمیٹی بنتی ہے 10 رکنی، اس میں آپ نے شناخت کرنی ہے کہ کون لوگ یہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو عبداللہ گل صاحب، اگر ہم بھی کاغذ قلم لے کے اور سوشل میڈیا کی ایپس لے کے بیٹھ جائیں، 100-200 بندے تو ہمارے سامنے، سب کے سامنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون ہے. شروع تو کریں ان سے. ابھی دوبارہ نئی شناخت کس چیز کے لیے کرنی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ میرے سے سچی بات، اور میں تو سچی بات کرنے والا آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں جنرل حمید گل کا بیٹا ہوں، تو میں تو سچی بات بولتا ہوں. دیکھیں، اینٹ سے اینٹ کیا بجانے کا آپ نے کہا تھا یا میں نے کہا تھا؟ یہ میمو گیٹ سکینڈل میں نے کیا تھا یا آپ نے کیا تھا؟ یہ ڈان لیکس جو ہیں وہ ہمارے ناظرین نے کی تھی یا ہم نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ یہ سٹنگ آرمی چیف اور ڈی جے آئی ایس آئی کے خلاف نعرے بازی جو ہے وہ کس نے لگوائے تھے گجرانوالہ میں اور فیصل آباد میں؟
اور اسی طریقے سے پھر 9 مئی کا کس نے کیا، اور پھر آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک چیز پہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھا ہے، ان کی فوج کے ساتھ مخالفت ہے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھل کھیل کے منمانیاں کرنے دی جائیں، ان کو جو ہے وہ لوٹنے کھسوٹنے کی اجازت دے دی جائے، ان کو ملک کا سودا کرنے کی اجازت دے دی جائے، ان کو مغرب کی ایک سبسڈری کے طور پر پاکستان کو پیش کر دیا جائے، بھارت کا سروگیٹ بنا کے پیش کر دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے جب اکتوبر کے اندر انہوں نے جلسہ کیا مینار پاکستان کے اندر، تو بھائی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، بھارت کی طرف اشارہ کر کے. آپ کو بھارت نے کہا تھا کیا؟ ہاں، بھارت نے کو خط لکھا تھا، آپ سے درخواست کی تھی، اچانک آ کے ایک نہ مان نہ مان تو میرا مہمان. پھر اسی طریقے سے جو ہے ہم نے باقی بھی معاملات کو دیکھا. یہ جو ابھی مسئلہ ہے نا وہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جن کے اوپر آپ تکیہ کر رہے ہیں وہ پتے ہوا دے رہے ہیں، اور عوام کے اندر ان کی پذیرائی ختم ہو گئی. اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی حاصل نہیں ہے پذیرائی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں عوام میں رہتا ہوں، آپ نے کہا میں تحریک جوانان میری تنظیم ہے، میں جوانوں کے ساتھ منسلک ہوں، لیکن متبادل کیا ہے؟ متبادل اگر عمران کی طرف زیادہ رجحان شاید اس لیے ہے کہ متبادل نہیں ہے، اور جو متبادل ہیں وہ آزمائے ہوئے ہیں. بغض معاویہ زیادہ ہے یہاں، بغض معاویہ. یہاں بغض معاویہ. اس کا حل کیا ہے؟ جب آپ خود کہا کہ ایک ایجنڈے پہ سب متفق ہیں کہ فوج کو اور عوام کو آپس میں ان میں دوریاں پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا، یہی ایک ایجنڈا ہے نا، تو اس کو ناکام بنانا چاہیے نا. دیکھیں یہ تو پھر آپ اپنے انڈائریکٹلی آپ ریاست اپنے وجود کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں. دنیا میں بڑی ایگزامپلز ہیں اس میں. آپ جب کوئی آپ ایسی بات کرتے ہیں آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں جی یہ تو جی ایجنٹ ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے؟ بینیفیشری سب سے زیادہ کون ہے؟ بینیفیشری اس ٹائم پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو ابھی 24 نومبر کا جو دھرنا ہوا اور جو سارا ہنگامہ آرائی، اس کے اندر کون لوگ تھے جو بالکل خاموش بیٹھے تماشائی دور سے اور تالیاں بجا رہے تھے؟ کسی کا بیان آیا؟ یہ جو سو کال جو میں ابھی کیا نام لوں، آپ سب جانتے ہیں حکومت کے اندر بھی ہیں اور کہیں حکومت سے باہر بھی اچھا، ہیں. ابھی دوبارہ ایکٹیویٹی شروع جب وہ سارا ہوا ختم، اتنا خوفناک ایک اٹیک، اور ابھی بھی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا جس طرح چل رہا ہے کہ آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھائی اس کا تو حل نکالیں نا، بس کریں اب. تو مولانا فضل الرحمان کے گھر میں پھر ملاقاتیں اور ماحول گرم، اور وہاں بھی بات چل رہی ہے ایک بل کی، بظاہر تو ایک بل کی چل رہی ہے. میری خبر تو یہ ہے کہ اصل میں تو پھر بات وہی ہے پاور شیئرنگ کی. تو اس میں کیا نکلے گا؟ دیکھیں احمد منصور صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی، ٹھیک ہے، اس پی ڈی ایم کی حکومت میں ماں سوائے عمران خان صاحب کی پارٹی جو تھی وہ شامل نہیں تھی، تو ایک قسم کی نیشنل کمیٹی تھی نا. ابھی آپ ان کو بھی شامل کر لیں، نکلے گا اس میں سے نل بٹا نل آنسر نکلے گا. جتنا جس کو کہتے ہیں نا سانجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی ہے. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے، ایک عجیب چونچوں کا مربع بنا دیا. آئی ڈونٹ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ نظام کلیپس کر گیا ہے. ابھی یہ پرابلم اس مائک کا نہیں ہے، یہ مائک کے ٹیکنالوجی. میرے پاس ایک آئی فون پڑا ہے، آئی فون 3. کیا وہ آج چلے گا؟ برانڈ نیو ہے وہ، کیا چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. کمپیٹیبلٹی نہیں رہی نا. ونڈوز میرے پاس تھا جی، ونڈوز 4 تھا، اب وہ ونڈوز چل سکتا ہے، وہ سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. یہ نظام اور پاکستان آپس میں ایک کولیجن کورس کے اوپر ہے، اور جب تک کہ آپ نظام دیکھیں، آپ کے ملک میں جب تک کہ انصاف نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں جو ہے وہ امن نہیں آئے گا. اور جس ملک میں امن اور انصاف موجود نہ ہو وہاں خوشحالی نہیں آیا کرتی. اسی وجہ سے ایس آئی ایف سی بنایا، یا آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ گرین پاکستان انیشیٹو ہے، سب بہترین ہے. آئیڈیاز آر سو بیوٹیفل دیٹ اس کے ساتھ کا آئیڈیا آپ کو نہیں ملے گا. لیکن وین اٹ کمز ٹو ڈیلیورنس کے اوپر آتا ہے، اور جب آپ سول لوگوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں سامنے، ابھی آپ دیکھیں فوجی چیزوں کا بائیکاٹ کرو بھائی، کیوں کرو بھائی؟ اس میں 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو سیولین ہیں، کام کرتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں اس بات کو. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ان کی پروڈکٹس بڑی معیاری ہیں، انٹرنیشنل لیول کی ہیں. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر
جو افسر ہیں چاہے وہ فوج کے ہیں یا کسی ہیں یا اگر وہ سپاہی ہیں یا صوبیدار میجر صاحب ہیں یا کوئی اور دیگر ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، وہ اب سول میں کہلاتے ہیں، اب ان کو اگر وہاں ایڈمنسٹریٹو اچھا صرف کیا، میں اپنے ناظرین سے یہ سوال رکھوں گا کہ کیا صرف جو فوجی ادارے ہیں جیسے فوجی وہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یا عسکری کے نیچے جو آتے ہیں ان کے نیچے جو وہ فوجی فرٹیلائزر ہے یا دیگر ہیں، کیا صرف یہی فوجی رکھے جاتے ہیں؟ اچھا جو پرائیویٹ جو اتنی کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو انڈسٹریز ہیں، کیا وہاں فوجی ایڈمنسٹریٹرز نہیں بیٹھے ہوئے؟ لوگ ہنس کے بیٹھے لیتے ہیں، لوگ ان کو منہ مانگے جو ہے وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایماندار ہوتے ہیں، یہ ڈسپلنڈ ہیں، ان کو ایک کام کرنے کا طریقہ پتا ہوتا ہے، تو ایڈمنسٹریشن کا، ہاں ایڈمنسٹریشن بالکل. کے اندر ان کا اور ایک خاصا ہے. اور ہے اس میں آپ اس کو ایکسپرٹیز. بائیک آؤٹ کر، آپ نے بائیک آؤٹ کر کے دیکھ لیا، آپ روزانہ ایک نیا شوشہ ہے احمد صاحب، روزانہ ایک نیا شوشہ ہے، آج یہ بائیک آؤٹ کر دو. بائیک آؤٹ کرنے والوں نے جو ہے وہ کر دینا، کے پی کے اندر جو ہے وہ کے ایف سی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بند کر دیں. وہ اب جو اس میں بالکل آپ نے خوبصورت بات کی ہے. چلیں آپ بائیک آؤٹ کر دیں، مقابلے میں آپ یہ کہہ کے نہ بیچیں کہ یہ اسرائیل کی ہے اور یہ اسلام کی، جی جی مسلمانوں کی ہاں ہاں کمپنی ہے. اب معیار کی بات کریں، آپ معیار کہیں کہ اس کی پرائس اچھی ہے، اس کا معیار اچھا ہے، اور یہ اپنے صارفین کو وہ چیز دے رہے ہیں جو بتاتے ہیں. آپ صرف یہ کہہ کہ یہ پاکستانی ہے اور وہاں پہ آپ چور بازاری ہو، اس میں دو نمبری ہو، اس میں ملاوٹ ہو، میں وہ بیچیں. پاکستانی مرچیں لینا شروع کر دوں، پتہ چلے کہ اس میں اینٹیں پیس کے دھیمی ہیں، تو جی میں کیونکہ پاکستان تو کوئی بھی نہیں خریدے گا. یہ آپ تو کو بالکل معیار رکھنا معیار پڑتا رکھنا ہے. ایران کا بالکل میں حوصلہ افزائی ہونی چاہیے ملکی مصنوعات کی، لیکن معیار بھی ہونا جب چاہیے. ایران کے اوپر پابندیاں لگ گئیں، آپ کو پتا ہے ایران کا بڑا معیار تھا، پوری دنیا سے وہ مال لیا کرتا تھا، فرانس اور اس طرح سے ان کا سٹینڈرڈ تھا، برٹش سٹینڈرڈ سے بھی بہت اوپر تھا وہ. لیکن جب پابندیاں لگ گئیں انہوں نے اپنا معیار پیدا کیا. آج بھی ایرانی مصنوعات کو آپ جائیں، ترکیہ کی مصنوعات اچھا، کو وہ ایک آپ میم دیکھیں. بھی بن گیا فوجی مصنوعات پہ، پی ٹی آئی کہ جی بھئی جی سب سے پہلے تو اس کو بین کریں نا. ہاں یہ بھی بالکل، ان کی پروڈکٹ ہے نا. یہ بھی اچھا ان کے ویسے معذرت کے ساتھ پھر تو یہ ساری سیاسی پارٹیاں کہیں نہ کہیں سے تو ان کی پروڈکٹ ہے. یہ تو ابھی آپ کیا مجھ سے پوچھوائیں گے کہ بہت سارے سینے میں راز رکھ کے بیٹھا ہوں، بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں، اپنے گھر میں لوگ آتے تھے، ابھی کیا بولیں گے. بہرحال دیکھیں، فوج جو ہوتی ہے وہ ہمارے ملک سے ہٹ کے نہیں ہے، اور ہم کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر فوج کہیں بھی ہو وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اس کا ایک خاص رول ہوتا ہے. پاکستان میں یہ ابھی کیا میں آپ کو بولوں کہ پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کر لیں تو ایک میجر صاحب سے ملنے کے لیے کتنے بڑے بڑے نام جو تھے وہ سفارش کروا رہے تھے. ابھی میں کیا آپ کو ان کی سیاست سمجھ نہیں آ رہی. یہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہاں ان کا ہدف کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ بڑا ہی ریلیونٹ سوال ہے. میں نے اس پہ جتنا سوچا میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سیاست کرنا نہیں چاہتے. آپ حیران ہوں گے میری بات، یہ سیاست کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، یہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہی نہیں. ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ شاید کونسلر لیول کی جو ہے وہ سیاست کرتے ہوں گے. اگر میں ان سے سوال پوچھوں کہ اگر آپ کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، پنجاب کی ہو، وفاق کے اندر آپ کے جو ہے وہ نمائندے موجود ہوں، سینیٹرز ہوں، ایم این ایز ہوں، آپ کے پاس کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومت ہو، تو کیا آپ اپنی حکومت توڑیں گے یا پھر انتظار کریں گے ان لوگوں کی ناقص کارکردگی کے اوپر تنقید کرنے کا؟ ایک آفیشیل پنجاب آدھا پاکستان ہے، کے پی گلگت بلتستان کشمیر ایک بہت بڑا خطہ ہے، کیوں توڑی حکومت؟ کیا وجہ تھی؟ they never wanted to govern, they wanted to deliver because they were here for an agenda. یہ ایک ایجنڈے کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. آج آپ دیکھ لیں، چلیں چھوڑیں، کامیاب ہیں اپنے ایجنڈے میں. دیکھیں آپ کے ملک کو نقصان پہنچا چکے ہیں اور آئے دن نیا حملہ کرتے ہیں. تو یہ تو بات میرے والد جنرل حمید گل کیا کہتے تھے، وہ یہی کہتے تھے نا کہ خدا نہ خواستہ، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا وہ آرٹیکل 94 میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب فوج اور عوام کا تصادم کرانے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر یہ ہو گیا تو ہمارا سب کی ادھرا جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا. یو ریمبر کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایجنڈا کیا ہے. یہ بڑا ویشس ایجنڈا ہے. جب پاکستان نیوکلیئر بن گیا تو لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ایک پاکستان جس نے سپر پاور کو توڑوا دیا، سوویت یونین کو، آپ نے
न्यूक्लियर जो है बॉम्ब बना लिया, आपके जो है चीन के साथ देरीना मरासिम बन गए, महल वकू इतना खूबसूरत गवादर पोर्ट, ये तो पाकिस्तान तो मुआशी तरक्की के अंदर भी जो है अपने झंडे गाड़ता फिरेगा, वस्ती एशिया की तमाम तजारती मंडियों तक जो है ये पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसको अब अंदरूनी तौर पर सबवर्जन के जरिए लोगों के जहनों को तब्दील करके लिए, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, हवा में नहीं छोड़ रहा बात, किताब मौजूद है पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, उसके अंदर बड़ा वादे लिखते हैं एनाटोल लेविन कि अगर आपने पाकिस्तान के टुकड़े करने हाकिम बदहन, तो फिर आपको जो है वो अफवाज के जो पाकिस्तान की है उसकी क़यादत के मुतलिक शकूक व शुबात पैदा करने पड़ेंगे। दूसरा वो ये कहता है कि अब उसके अगर आप शकूक व शुबात पैदा कर देंगे और लोगों को फौज के खिलाफ आप बगावत करवा देंगे, तो पाकिस्तान के टुकड़े करना आसान हो जाएगा, ये वो कहता है। अब उसके लिए वो तरीकाकार क्या बताता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तरीकाकार वो ये कहता है कि पॉपुलस लीडर जो है वो आप खड़ा करें, पॉपुलर जो पॉलिटिकल जमात है उसको आप सहारा लें, सोशल मीडिया के जरिए आप जो है वो काम करें। पीयू कॉरपोरेशन 1950s के अंदर उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी कि अब जहां बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं मुमकिन, यानी कि अमली तौर पर आप फौजी नहीं भेज सकते, वहां आप कंप्यूटिंग सर्विसेज के जरिए, उस जमाने में इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो कंप्यूटिंग सर्विसेज के जरिए आप चेंज कर लें, ये मौजूद है। और उसके कौन है, उस पीयू कॉरपोरेशन की जो एक डायरेक्टर हैं उनका नाम है ये बर्नर्ड शराड या पत्नी नहीं क्या ठहरे, मुझे ध्यान में आ जाएगा, ये ज़ल्मे खलीलजाद की बीवी है और सबसे बड़ी यहूदन है। तभी तो ज़ल्मे खलीलजाद आए तकलीफ आप उसका जब ट्वीट शेरल बर्नार्ड, शेरल बर्नार्ड बिल्कुल वो लगता है अंदर से उसके मुराद सईद बोल रहा है उसके अंदर मतलब वो अजीबो गरीब। आपने यहाँ अफगानिस्तान में आके क्या किया, क्या किया? आप जहाँ पे मशरक़े वुस्ता में थे वहां पे आपने क्या किया, आपकी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री सारी गुनाहों से भरी हुई हिस्ट्री है, गद्दारी की हिस्ट्री है सारी। एग्जैक्टली। बुशरा बीबी और ये जो एहतजाज डी जो का आना था, इसका कोई वाली वारस उनकी पार्टी में नहीं बन रहा, ये बात तो फिर वही आप वाली आ जाती है कि एजेंडा ही है कि उसी तरीके से लेके आए हैं, अब कोई लीडर ही नहीं है और सारे लीडर हैं। देखिए पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, आप देखें अभी वो कई अली मोहम्मद खान साहब वगैरह दीगर वो नहीं आए ना सामने, क्योंकि वो रियासत मुखालिफ लोग नहीं हैं, वो बड़े मुदब्बर लोग हैं। और बुशरा साहिबा जो है इसलिए भी लाई गई, पहली बात है कि मौरूसियत का नारा लगाने वाले मौरूसियत को जो है अब अपना रहे हैं, गले लगा रहे हैं, तो लेकिन और अभी पार्टी में लड़ाई भी घर के अंदर ही है, अलीमा खान और लेकिन देखें ना, पहली बात है वो है भी पैसे की वजह से, आपको पता है जो डोनेशन वगैरह आती हैं उसके अंदर हर कोई अपना हिस्सा, बहती गंगा में बहुत बड़ा जाम है देखिए, और कब से। लेकिन देखें असली मसला ये है कि क्या इमरान खान साहब के पास एक आदमी भी नहीं है जिसके ऊपर वो यकीन कर सकें, ये है कमाल। अब आप बैरिस्टर गौहर की अगर हैसियत देखें, आप मुझे बताएं उनकी हैसियत क्या है, रबर स्टैंप भी बेहतर होती है उनकी, तो कोई ना उनको इल्म है ना उनकी कोई बात को मानता है, और आखिर में चले भाई आपने ये इनको तो छप्पड़ फाड़ के मिली ना, ये 24 नवंबर हो गया, सब कुछ हो गया, जो अच्छा हुआ बुरा हुआ जुल्म हुआ, लेकिन असल बात ये सोचने वाली कि हम ये सोच रहे थे कि अगर इमरान खान साहब जो है वो कहेंगे कि जनाब ये जिस तरह से बताया जा रहा था कि जी कोई और लोग थे, उन्होंने कहा जी सब कुछ मेरी हिदायत पर बुशरा बीबी कर रही थी। बुशरा बीबी एक, देखिए बार बार यू टर्न लेना, अभी मैं आपको जो कह रहा था ना ऐसे नहीं कह रहा था, लोगों के दिलों में इमरान खान की कदर बहुत कम हो गई है, अभी जिदबाजी है, मुकाबले में जो लोग हैं उनको कौम रिजेक्ट कर चुकी है, उनकी फातिहा पड़ चुकी है, उनके सालाना कर चुकी है, वो नहीं अभी मानेंगे आपको। एक जो जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा खून मौजूद है, इतने अच्छे लोग मौजूद हैं, इतने मुदब्बर सियासतदान मौजूद हैं, इतने नौजवान मौजूद हैं, आप जब तक के देखिए ना यूथ यूथ यूथ, एक वक्त था जब मैंने जब तहरीक जवानान नाम रखा तो लोगों ने कहा ये कौन सा नाम है, ये फलाना है ढिमकाना है, आप नाम चेंज करें, घूम ही इसी पे रही है, आज तमाम लोग जो है वो यूथ के ऊपर बात करते हैं। मेरा मकसद यहाँ खुद इक़्तिदार नहीं, बल्कि मैं नौजवान नस्ल को पॉलिश करके उनकी सलाहियतों को देखते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका फराहम करने के लिए ये तहरीक जवानान का प्लेटफॉर्म है।
یہ تو ایک سوچ ہے اصل میں، یہ کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں اب آپ جو اس ٹائم پہ نوجوان نسل ہے وہ کنفیوزڈ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو چاہتے کیا ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن مد مقابل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی ہو نہیں سکتا ہے لگتی۔ کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ اب عمران خان سے اور پی ٹی آئی کی سیاست سے وہ اب اتنے جڑے نہیں ہیں، الگ ہو چکے ہیں، لیکن دوسری جانب 2 قدم بڑھاتے ہیں، آگے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کوٹ ان کوٹ کے پی بات کے کی بات آخری میں آپ کو کوٹ ان کوٹ کے پی کے سے شروع کرتا ہوں۔ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تھی لیکن ابھی بنی نہیں تھی، مطلب الیکشن میں جیتا، وہ کوئی ووٹوں وغیرہ کے حوالے سے ان کا ایک دھرنا نوجوانوں کا چل رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹول پلازا پشاور بند تھا۔ میں کسی جگہ گیا تو وہاں اپنے جو واپس آنے لگا تو وہاں تو دھرنا تھا، چل رہا تھا، بند تھا۔ خیر مجھے وہاں جب میں نے شیشہ نیچے کیا گاڑی کا، لڑکوں نے دیکھا، انہوں نے بہت مجھے پیار کیا، نے کہا کہ آپ نیچے اتریں، گلے لگایا، حالانکہ وہاں ایک بڑی تعداد تھی، جمع غفیر تھا، تو انہوں نے کہا بھائی جان آپ کے لیے ہم راستہ کھول دیں گے، آپ کے لیے راستہ کھول دیں گے، لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ وہ کسی ایک ایم پی اے صاحب کا بیٹا تھا، بہت اچھا لڑکا تھا، تو کہا آپ کو یونیورسٹی اگر بلائیں تو آپ آئیں گے؟ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ تو کہا کہ بھائی جان میں ساتھ ساتھ چلتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شرپسند بھی درمیان میں ہو، تو میں خود گاڑی میں بیٹھوں گا تاکہ آگے تک آپ کو ٹول پلازے تک چھوڑ دوں۔ ٹھیک میں ہے نے کہا آ جائیں جی۔ ہم آہستہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ حافظ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی؟ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے کہا۔ میں نے کہا جی کہیں نہ کہیں جو ہے کسی شادی بیاہ کسی غم خوشی میں ملاقات ہو جاتی ہے، کوئی جنازے وغیرہ میں، تو بہت زیادہ تو نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ اچھا آپ ہمارا ایک پیغام دیں گے؟ میں نے کہا بیٹا دے دیں آپ پیغام اپنا، میں ضرور کوشش کروں گا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ شراب نہ پیو، یہ اشارہ کر کے وہاں اپنی لیڈرشپ کی جانب کہ شراب نہ پیو، ٹھیک ہے ہم شراب چھوڑ دیں گے، لیکن دوسری جگہ وہ کہتے ہیں حرام گوشت کھا لو، موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اور حافظ صاحب سے کہیں کہ ہمیں کوئی شربت دے دیں، ہمیں کوئی جوس دے دیں، ہمیں کوئی دودھ کا گلاس دے دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شراب کے بدلے میں حرام گوشت کھائیں۔ اب یہ سوچ ہے کے پی کے اندر۔ یہ جو سپیس نہیں بن رہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی وہاں پہ، کیا اس کے پیچھے یہی وجہ ہے یا ان کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں، تنظیم سازی یا باقی ان کی وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ لوگ تو وہی ہیں، آج بھی ان کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے پاس سارے بڑے نام ہیں، لیکن وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ اس سے چھیننے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، اے این پی وہاں دیکھیں کہ کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور مولانا، یہ کیسے ہوگا؟ ان جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چھیننے میں کامیاب ہو نہیں رہے، چھیننا چاہتے نہیں ہیں، اچھا یہ چھیننا چاہتے نہیں ہیں دلچسپ ہے۔ ان کے، ہاں ان کا بھی جو مسئلہ راولپنڈی کے ساتھ ہے، یہ اوپر ہی اوپر تالیاں اور اندر ہی اندر گالیاں والے لوگ ہیں، بالکل سیدھی بات سیدھی بات کرنی چاہیے، یہ اندر سے سب جو ہے دیکھیں وہ آپ نے ایک تو ہی تھالی کے چٹے بٹے یہ ہیں۔ دیکھیں یہ تو پھر ایک خطرناک منظر ہاں کشی ہے نا، یہ کوئی تو ملک کو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجا کرتی۔ آپ مجھے بتائیں اگر پولیٹیکل ول ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کرنا نہیں چاہتے، ان کی خواہش ہی نہیں ہے، ہو صداقت سے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کر، ہے ہی نہیں، صداقت بھی نہیں ہے اور مرنے کی تڑپ بھی نہیں ان ہے۔ کے ساتھ کھل کے بات کر لینی چاہیے، پھر اس طرح گھٹ گھٹ کے کیا جینا؟ یہ تو ہوگا، یہ اور نظام اور پاکستان کٹھا نہیں رہے گا، فوج کو تو فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو روزانہ شہادتیں ہیں یہ آسان نہیں ہے، اور یہ مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ عملاً بھی بلوچستان میں کے پی کے اندر جو ہے وہ برسر پیکار ہیں، اور ان کے ساتھ چمکھی لڑ رہی ہے یہ فوج اور آئی ایس آئی، اور اس کے لیے اب جب وہ اس سے بھی قابو نہیں آتے تو لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تمام ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہے کیا پاکستان سے باہر نہیں بیٹھے ہوئے؟ عادل راجہ کو دیکھ لیں، حیدر مہدی کو دیکھ لیں، آپ دیگر کو لوگوں کو دیکھیں جو بیٹھ کے روزانہ وہاں سے بیٹھ کے، بھائی شہباز گل صاحب آپ کو جو ہے وہ امریکہ سے یاد آ رہا تھا، اتنا شوق تھا تو ڈی چوک سے پہنچ جاتے یہاں ڈی چوک اور دکھاتے، وہاں ایک بندہ نہیں تھا، آپ کہہ رہے تھے وہاں بندے بیٹھے ہیں، آپ نے لوگوں کو جو ہے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔
بات یہ ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں مرنا چاہیے تھا، لیکن ریاست کیا کرے؟ اگر ایک طرف ریاست کے پاس احمد صاحب یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو جمہوری حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے، بالکل بالکل اتفاق ہے، لیکن دوسرا بھی تو قانون پڑھ لیں کہ اگر وہ شر پسندی کی طرف جائے، وہ اگر دہشت گردی کی طرف جائے، اگر وہ امریکی ساختہ گنوں کے ساتھ جو ہے گیس ماسکوں کے ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ دھرنے کے چکر میں چل رہا ہو، تو کیا اس سے ریاست کو نپٹنا، چاہے اس میں اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد میں پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی یہ لوگ، آپ مجھے یہ بتائیے، سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ ہمارے بہت سینئر بھی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جرنیلوں کے ساتھ مسئلہ ہے نا، کوئی بات نہیں، سپاہیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سپاہیوں کے جنازوں پہ گئے ہو، کون جاتا ہے؟ پی ٹی آئی والے گئے ہیں، دیگر پارٹیوں والے آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ جن کو پکڑ کے لے جائیں چلے جن کو پکڑ کے لے جائیں وہ اور بات ہے، جن کا کوئی تعلق واسطہ ہو، کیا جاتے ہیں؟ کیا ان کے آفیشل اس سے جو ہے کوئی ٹویٹر سے یا کسی اور سے ان کا کوئی ایسا بیان آپ کو آتا ہے؟ ہاؤ سیڈ اٹ از، ہاؤ سیڈ، یہ ہے ڈائلیما ہمارا۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب۔ ناظرین، جو باتیں آخر میں، اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں اور تلخ حقائق ہیں جن کا ہمیں پاکستان کو، ہمارے عوام کو، ریاست کو، سب کو سامنا ہے، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے، اور جیسے عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، سٹیٹس کو اس طرح نہیں رہ سکے گا، آگے کوئی فیصلہ بھی کرنا پڑے گا، اور فیصلے شاید ضرور ہوں، اور ان کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔